तकदीर, कोशिश और तवक्कुल ये हमारी हमेशा की एक जंग है और इस जंग में हम हर वक्त सोच रहे होते हैं कि क्या करना है, ये तो मेरी किस्मत में लिखा है। और ऐसी बातें सोचकर हम क्या करते हैं कि जो एफर्ट करनी चाहिए वो सब छोड़ देते हैं। जहाँ तक तकदीर का ताल्लुक है तो तकदीर बुनियादी तौर पर ये है कि इंसान अल्लाह के फैसलों पर राजी हो जाए जो उसने मुकर्रर किए हैं। ठीक है। अब ये जो अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं इनको उलमा ने एक्सप्लेन करने में हमें क़ज़ा और क़दर दो अल्फाज इस्तेमाल किए। अच्छा, फ्री विल के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग लोगों को कॉन्सेप्ट लगता है कि जी एक तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें फिक्स कर दी और साथ हमें कह दिया कि जी तुम्हें फ्री विल दे दी गई है। ये दोनों क्या कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है बातें? जी, अल्लाह ताला ने जो मामला उसे दिया है, जहाँ उसका इख्तियार दिया है, वहाँ पर तो उससे सवाल है ना। वहाँ वो ये कहकर नहीं बच सकता कि ये तो मेरी किस्मत में ही ऐसे था। अगर हम अपनी तकदीर को ब्लेम करें कि मेरी तो किस्मत ही खराब है इसलिए मेरा कोई काम नहीं होता, तो क्या ये एस्केपिज्म होगा या वाकई तकदीर में ऐसे मामलात होते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकदीर, कोशिश और तवक्कुल ये हमारी हमेशा की एक जंग है और इस जंग में हम हर वक्त सोच रहे होते हैं कि क्या करना है, ये तो मेरी किस्मत में लिखा है। और ऐसी बातें सोचकर हम क्या करते हैं कि जो एफर्ट करनी चाहिए वो सब छोड़ देते हैं, अपनी किस्मत को ब्लेम करते हैं और बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं करते। इसीलिए तकदीर का अकीदा जो है वो भी मजबूत होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हम अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। इसके लिए हम बात करेंगे ज़ुबैदा अज़ीज़ साहिबा से, जिन्होंने एमफिल किया हुआ इस्लामिक स्टडीज़ में और अल-हुदा इंटरनेशनल वेलफेयर फाउंडेशन की सीनियर फैकल्टी मेंबर्स में से हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकदीर का मामला ऐसा है कि बहुत लोग उसमें कॉम्प्लिकेशंस डालते हैं, बहुत सोच विचार करना शुरू कर देते हैं। तो मैं चाह रही थी कि हम ना जो बेसिक्स हैं जो उनको ज़रूर पता होने चाहिए, जिससे उनको आसानी भी हो, उस पर हम बात करें। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी दो टर्म्स, कदर और क़ज़ा, इनमें क्या फ़र्क है? जहाँ तक तकदीर का ताल्लुक है तो तकदीर बुनियादी तौर पर ये है कि इंसान अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी हो जाए जो उसने मुकर्रर किए हैं। ठीक है। अब ये जो अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं इनको उलमा ने एक्सप्लेन करने में हमें क़ज़ा और क़दर दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ठीक। कुरान मजीद में भी ये दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। जी। कदर का मतलब दरअसल ये होता है अंदाज़ा करना। सही। यानी ये अल्लाह ताला का इल्म है जो इस पूरी कायनात के बारे में है और वो कामिल है। सही। क़ज़ा का मतलब है उस अंदाजे का निफाज करना, यानी फैसला करना। ठीक। तो अब अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो इल्म है उस इल्म के दुनिया में मुख्तलिफ औकात में निफाज का वक्त होता है। सही। तो जब वो नाफिज हो जाता है तो वो क़ज़ा होती है। ठीक है। इसको आप ऐसे एक मिसाल से समझ सकते हैं कि मसलन जैसे एक बिल्डिंग है, जब वो बनाई जाती है तो पहले एक जो आर्किटेक्चर है वो उसका एक डिज़ाइन बनाता है। अब वो डिज़ाइन आप देखें कि एक पेपर के ऊपर होता है, लेकिन उसमें हर चीज़ मेंशन की जाती है कि खिड़की किस जगह होगी, डोर कहाँ होगा, कमरे की विड्थ और लेंथ कितनी होगी, और इवन उसके अंदर जो चीज़ें फिक्स होनी होती हैं उनके बारे में भी पूरी डिटेल्स होती हैं, यानी डिटेल्स ड्राइंग्स होती हैं। बिल्कुल। अब ये जो है, ये जो शख्स बना रहा है वो इसको किस बेस पे बना रहा है? वो अपने इल्म की बेस पर बना रहा है, जो उसके पास नॉलेज है। अब जब वो नक्शा बन जाता है तो आप समझ रहे ये उसने एक तकदीर, एक अंदाज़ा बना लिया है। अब इसके मुताबिक अब उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है घर को, तो जो कंस्ट्रक्शन होती है सारी वो उसकी क़ज़ा है, उसका निफाज हो रहा है। ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी इस कायनात के लिए जो फैसले किए हुए हैं, जो अंदाज़े मुकर्रर किए हुए हैं, उनमें से हर एक का अपना अपना वक्त है और वो अपने वक्त पर नाफिज हो जाते हैं। तो ये जो कदर है, तकदीर का जो सारा ये मामला है, ये फिक्स्ड है बिल्कुल या इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है? जी, इसके बारे में भी उलमा ने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक है तकदीर मुबरम। इसका मतलब ये होता है कि तकदीर वो तकदीर जो अल्लाह ताला के यहाँ तयशुदा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। सही। और ये अमूमन उन उमूर में है जहाँ इंसान को इख्तियार नहीं दिया गया है। मसलन फलां बच्चे ने किस घर में पैदा होना है, अब यहाँ इंसान के पास तो कोई इख्तियार नहीं है, तो ये अल्लाह ताला का अपना एक फ़ैसला है। इसी तरह ये कि एक शख्स जो है उसका रंग क्या होगा, उसका कद बुत क्या होगा,
ٹھیک ہے، تو یا وہ کتنا ذہین ہوگا یا کمزور ہوگا، وہ اسپیشل ہوگا نان اسپیشل ہوگا، کیا ہوگا. تو یہ سب وہ فیصلے ہیں جو اللہ رب العالمین نے کیے ہوئے، یہ تقدیر مبرم ہے. دوسری تقدیر کا حصہ ہے تقدیر معلق، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کے عمل کے ساتھ معلق ہے، یعنی لٹکی ہوئی ہے، اس پہ ڈپینڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. مثلاً انسان کے بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ کرتے ہیں تو وہ افیکٹ ڈالتے ہیں اس کی رزلٹ جو بھی ہے. مثلاً بیمار ہو گیا انسان، اب بیماری کا آنا تو اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا، صحیح، لیکن اب اس بیماری سے جو شفا ملنی ہے وہ کیسے ہوگی؟ مثلاً وہ علاج کرائے گا، وہ دعا کرے گا، تو اللہ رب العالمین نے اس علاج اور اس دعا کے ساتھ اسے معلق کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر یہ ہے کہ کوئی اور اس کے اوپر آزمائش آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو وہ صدقہ کرتا ہے. تو صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ کیا کرتا ہے، اس مصیبت کو ٹالنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ مشہور حدیث ہے کہ دعا تقدیر بدلتی ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ یہ وہ تقدیر جو معلق ہے، جو انسان کی ایفرٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. تو اس سے بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایفرٹ کا حق دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، فری ول کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت کنفیوزنگ لوگوں کو کانسیپٹ لگتا ہے کہ جی ایک تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں فکس کر دی اور ساتھ ہمیں کہہ دیا کہ جی تمہیں فری ول دے دی گئی ہے. یہ دونوں کیا کانفلکٹ میں نہیں ہے باتیں؟ جی، یہ کانفلکٹ میں اس لیے نہیں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے چیز، جو پہلے بھی ہم نے بات کی، تو وہاں فری ول نہیں ہے. فری ول کا اپنا دائرہ کار ہے. جہاں فری ول ہے وہاں ہے. مثال کے طور پر اب ہمارے ہاتھ ہے، اللہ نے بنائے، ہمیں نہیں اس کے اوپر قدرت تھی ان کے بنانے پر، لیکن ہمیں کیا فری ول دی گئی کہ ہم ان کو اتنا کھول سکتے ہیں. مثلا یہ ہماری کیپیسٹی میں دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اتنی ہماری آزادی ہے. اسی طرح مختلف باقی امور ہیں، اور عمومی طور پر فری ول کا تعلق جو ہے وہ دراصل ہمارے عمل کے ساتھ ہے. صحیح، ٹھیک ہے. تو جہاں عمل ہوگا وہاں آزادی بھی ہے. اچھا، اگر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے برائی کو کیوں لکھا ہے؟ ایول چیزیں کیوں ہیں؟ غلط چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ لوگوں کا ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ جی کیوں پھر ایسے ہے؟ جی، جیسا کہ تقدیر پر جو ایمان ہے اس کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے اس کے خیر اور شر پر ایمان رکھنا ہے. تو خیر اور شر دونوں اللہ کے پیدا کرنا ہے. خیر اور شر کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ انسان کی زندگی میں جو فیصلے ہو رہے ہیں، چاہے وہ خیر ہے چاہے وہ شر ہے، وہ ان پر ایمان لائے، یعنی اس پہ راضی ہو جائے. ایمان کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے آئیں. مثلا بیماری ہے تو وہ شر ہے، وہ خیر تو نہیں انسان اس کو کہتا، لیکن اب وہ انسان کی زندگی میں جب آتا ہے یہ، تو اب اللہ نے بیماری کو پیدا کیا ہے، تو اس حد تک یہ شر ہے. لیکن اس بیماری کا نتیجہ لازمی طور پر شر نہیں ہوگا، ٹھیک، اس کا نتیجہ خیر کی شکل میں بھی نکلے گا. ٹھیک ہے. جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ اس سے اپنی دنیا کی زندگی کے لیے بہت کچھ سیکھتا ہے، وہ اپنے ہیلتھ کے لیے کوشش کرنا شروع کرتا ہے، اور بے شمار چیزیں. ٹھیک ہے. اگر ہم اپنی تقدیر کو بلیم کریں کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے اس لیے میرا کوئی کام نہیں ہوتا، تو کیا یہ اسکیپزم ہوگا یا واقعی تقدیر میں ایسے معاملات ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ تو اسکیپزم ہے، کیونکہ ایسے کہنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ اسے دیا ہے، جہاں اس کا اختیار دیا ہے، وہاں پر تو اس سے سوال ہے نا. وہاں وہ یہ کہہ کر نہیں بچ سکتا کہ یہ تو میری قسمت میں ہی ایسے تھا. جہاں قسمت میں ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں اس کے پاس اختیار نہیں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اسے سوال ہی نہیں کرنا. ٹھیک، جو ہم نے کچھ چیزیں پہلے بھی ڈسکس کی. تو اب جہاں پر اس کو اللہ نے اتھارٹی دی، اس کو عقل دی، اس کو ہاتھ پاؤں اعضاء دیے، سمجھ دی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان سب کو استعمال کرے، اور استعمال کر کے اپنے لیے بھلائی سوچے، خیر کی طرف جائے، خرابی سے بچے. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ بہت سے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، اس کا دوسرے اینڈ پہ چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کرنے والا کام ہے وہ بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس میں نے تو اللہ پہ توکل کیا، میں صرف دعا کروں گا اور میں نے سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. اور ان کا نا بڑا ہی زندگی میں پیسو قسم کا ایٹیچیوڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، نہ پڑھتے لکھتے ہیں، نہ کاروبار کرتے ہیں، نہ کوئی اور کام کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ایسے لوگ دراصل توکل کا صحیح معنی نہیں سمجھ رہے. توکل کا اصل مطلب یہ ہے کہ کوشش کرو اور نتیجے کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرو. کوشش تو کہیں بھی چھوڑنے کو نہیں کہا گیا، بلکہ ہمارے دین نے تو ہمیں انکریج کیا ہے. مثلاً کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے تو وہی ہے جس کی وہ ایفرٹ کرتا ہے. اچھا، پھر جو لوگ یہ بات کہتے ہیں، عموماً آپ غور کریں کہ
وہ دنیاوی معاملات میں اور بہت سے دیگر معاملات میں ایسا نہیں کہتے، وہاں وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ آئے گا یا جہاں انہیں محنت کرنے کو کہا جائے گا وہاں وہ یہ کہنا شروع کر دیں گے. تو دراصل یہ ان کا ایک اپنا ایکسکیوز ہے، حقیقت نہیں. آپ نے نا اس حدیث کا بھی ریفرنس دیا کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس معاملے میں بھی کہتے ہیں میں نے بہت دعائیں مانگی لیکن میرا مسئلہ نہیں حل ہوا. اب اس میں یہ ہے کہ اگر دعا مانگتے رہنے کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہوا، جو وہ تبدیلی چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوئی، تو اب یہاں پر پھر آ جاتا ہے اللہ کی رضا میں راضی رہنا، کیونکہ ممکن ہے جو چیز وہ طلب کر رہا ہے وہ اس کے لیے خیر نہ ہو، اس میں کل اس کے لیے شر چھپا ہوا ہو، یا وہ کسی اور اینگل سے اس کے لیے پسندیدہ نہ ہو، تو اللہ رب العالمین نے اسے قبول نہیں کیا. مثلا اس کی عام مثال ہم دیتے ہیں کہ ایک شادی شدہ جوڑا ہے، وہ اولاد کی دعا کر رہا ہے. اب اولاد ایک نعمت ہے، دعا کرنا بھی جائز ہے، لیکن اسے اولاد نہیں مل رہی. اب وہ یہ کہے کہ یہ کیوں ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی تقدیر میں اولاد نہیں لکھی. کیوں نہیں لکھی یہ اس کو نہیں معلوم، وہ صرف ایک نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے جانتے ہوں کہ کل یہ اولاد اس کے لیے آزمائش بن سکتی ہے، اس کے لیے کل اس کے کفر تک بعض اوقات اولاد لے کر چلی جاتی ہے، یا کوئی اور ایسی آزمائش میں مبتلا ہو سکتی ہے جس سے اس کی دنیا بھی مشکل ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے دور رکھا، اور اس کی جو بے اولادی والی زندگی ہے اس میں اللہ نے اس کے لیے کوئی اور ایسی خیر رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس ذریعے سے خیر حاصل کر سکتا ہے. کچھ لوگوں کی زندگی میں نا اتنی ٹریجڈیز آتی ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ غم کے بعد غم آ رہا ہے، جس کی وجہ سے نا وہ اس تقدیر کے معاملے کو نہیں سمجھتے کہ میری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں آئی ہیں. اور میں نے کچھ لوگوں کو ایسے بھی کہتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی بھی شخص کو اس کی استطاعت سے زیادہ جو ہے نہیں آزماتا، لیکن میری آزمائش بڑھ گئی ہے. یہ معاملہ جو ہے اس کو کیسے دیکھیں؟ جی، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ غم پہ غم آ رہا ہے اور مشکل پہ مشکل آ رہی ہے، اس میں تو ہمارا دین ہمیں یہ گائیڈ کرتا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، کیونکہ بہت سے ہماری جو مشکلات ہوتی ہیں وہ ہمارے اعمال کا بھی نتیجہ ہوتی ہیں. اکثر ہم اس سے صرف نظر کر لیتے ہیں اور ہم اس کے بیرونی ریزنز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ نہ کرے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے اپنے ہی کسی نہ کسی اعمال کا نتیجہ ہو رہے ہوتے ہیں. اگر انسان یہ سمجھ لے تو اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اپنے اس عمل کی اصلاح کی جائے، توبہ کی جائے، اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی جائے، اور ساتھ ساتھ دعا جاری رکھی جائے، تو پھر وہ تکلیف اور وہ غم جو ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے. ایک اور یہ بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ کے کسی گناہ کا نتیجہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آ جاتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ آزمائش کیوں دیتے ہیں؟ جو آزمائش کے اصول قرآن نے بیان کیے ہیں ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنی جس روٹین کی زندگی میں تھا اس سے وہ درجات نہیں حاصل کر سکتا تھا جو اللہ نے اس کے لیے ایک بہت بڑی خیر رکھی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ اسے ایک آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں جس میں وہ صبر کرتا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، تو یہ مزید نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں آتی ہیں. اور چونکہ صبر ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کا اجر اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے، بغیر حساب ہے، تو وہ پھر ایسے درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ جو اس کے بغیر اسے حاصل نہیں ہو سکتا تھا. اچھا، یہ جو ہے قدر پہ یقین، ایمان جو لانا ہے، کیا اس سے پھر انسان کی موٹیویشن کم نہیں ہو جاتی کہ میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا میں کروں، بس ٹھیک ہے جو چل رہا ہے جیسے چلتا چلا جائے؟ نہیں، اس کی موٹیویشن کم ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ قدر تو اللہ کا علم ہے نا. باقی جو انسان کے بہاف پر کرنے والا کام ہے وہاں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی قدغن نہیں لگائی، بلکہ اسے مزید موٹیویٹ ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس حوالے سے سوال کیا گیا تو آپ نے یہی کہا، عمل کرو، یعنی تمہارے بہاف پر عمل کرنا ہے تو تم عمل کرتے جاؤ، باقی پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر نتائج ہیں، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کریں گے. ہماری زندگی میں اگر کوئی سفرنگ آتی ہے تو کیا وہ بالکل رینڈم ہوتی ہے یا بامقصد سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی پلانڈ ہر چیز جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے تو کوئی کام بے مقصد نہیں کیا، اللہ کا تو ہر کام بامقصد ہے اور اس کائنات کو بھی بامقصد بنایا ہے. تو ہماری زندگی میں آنے والی جو امتحان آزمائشیں ہیں یقیناً وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے آئی ہیں، ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آئی ہیں، تو انہیں ہمیں رینڈم نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہ تقدیر کے کانسیپٹ کو بالکل ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ جی، تقدیر کے کانسیپٹ کو ریجیکٹ کر دینے سے انسان کفر تک جا سکتا ہے. اچھا. علماء نے بتایا ہے کہ
ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے. کیونکہ جیسے پہلے ہم نے ایک اور ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ اگر ایک ایمان کو انسان انکار کرتا ہے تو اس کا لنک باقی کے ساتھ ہے. صحیح. اسی طرح اب مثلا تقدیر کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے. تو ایک انسان اگر تقدیری کا منکر ہو جائے گا تو وہ پھر جو فیصلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کر رہے ہیں, خیر کے ہو رہے ہیں, شر کے ہو رہے ہیں, جو چیلنجز آ رہے ہیں, جو خوشخبریاں آ رہی ہیں, وہ انہیں کہاں لنک کرے گا؟ تو وہ تقدیر کا انکار دراصل اللہ کا انکار ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اکاؤنٹیبلٹی جو ہماری ہوتی ہے, تو محاسبہ جو ہمارا چل رہا ہے, کیا وہ تقدیر کے یعنی اگر ہم اس نظر سے دیکھیں تو وہ صحیح ہے؟ یعنی کسی کو تو اللہ نے اتنا دے دیا تو ظاہر ہے وہ صدقہ بھی زیادہ دے رہا ہے, کسی کی آزمائش کم ہے تو وہ بہت چیزیں سمجھ رہا ہے, کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں آسان کی, کسی کے لیے مشکل کی, تو پھر یہ کس طرح سے معاملہ ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس شخص کے لیے یہی چیز بہتر ہے. اب مثال کے طور پر ایک شخص کو کم مال ملا ہوا ہے تو اس کا حساب کم ہے, اسے اس پہ فکر کرنی نہیں چاہیے کہ مجھے اتنا صدقہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا, بلکہ اسے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرا حساب کل کم ہوگا. اس کی اکاؤنٹیبلٹی اتنی ہے. اچھا, جس کے پاس زیادہ مال ہے اور وہ صدقہ کر رہا ہے تو اس کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو دیا اور پھر توفیق بھی دی, وہ بھی اس ذریعے سے اپنے درجے بڑھا رہا ہے. پھر اگر ایک شخص عافیت میں ہے, صحت مند ہے, سب کچھ کر رہا ہے, تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی, میں یہ بھی کر رہا ہوں, یہ بھی کر رہا ہوں. ایک دوسرا شخص ہے وہ بیماری میں پڑا ہوا ہے اور وہ بہت کچھ نہیں کر پا رہا لیکن وہ صبر کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی درجہ صبر کے ذریعے دے رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, تقدیر جو ہے اگر ہم اس کے ایمان کے اوپر کام کرتے ہیں تو اس سے جو یہ مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ہیں ان کا کیسے ہو سکتا ہے, ان سے رکاوٹ مطلب ان سے آسانی ہو سکتی ہے؟ جی, مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز کا حل ہی تقدیر کو مان لینے میں ہے. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیلنجز جو اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم اللہ پر, تقدیر پر ایمان ہمارا کمزور ہے, ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہیں, ہم ہر چیز کو خود ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر جب وہ ہم سے نہیں ہو رہی تو ہمیں انگزائٹی ہو رہی ہے, ہمیں پریشانی ہو رہی ہے, ہم ڈپریشنز میں جا رہے ہیں, سوسائڈ ہو رہی ہے. ابھی مجھے کسی نے ریسنٹلی مجھ سے شیئر کیا کسی بچی کا واقعہ کہ اس سے ایک گناہ ہو گیا اس بچی سے, لیکن پھر اسے احساس ہو گیا اور اس نے توبہ بھی کی, سب کچھ کیا, لیکن اب وہ اس گلٹ سے نہیں اپنے آپ کو نکال پا رہی. اور گلٹ سے نہ نکلنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اب اس کو جو تھاٹس آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں. تو وہ مجھ سے اس کا حل پوچھا تو میں نے انہیں کہا کہ ایک گناہ تو ہو گیا تھا اور توبہ بھی کر لی تھی, تو اللہ رب العالمین کی رحمت پہ یقین کرنا چاہیے کہ وہ معاف بھی کرے گا. اور اب ایک گناہ کو ختم کا گلٹ مٹانے کے لیے اتنی انٹینسٹی کا گناہ کرنا کہ اس کے بعد تو توبہ بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ نے اپنے آپ کو مار لیا ہے تو اب آپ کا دارالعمل تو ختم ہو گیا. بالکل. تو یہ انسان کو بعض اوقات یہ جو تھاٹس ہوتے ہیں, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ ایسی جگہ پہ لے کے چلی جاتی ہیں جہاں اس کا ایمان بھی ضائع ہوتا ہے, جان بھی ضائع ہو سکتی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں, آپ کو زندگی میں مشکل بھی آ رہی ہے, اچھائیاں بھی مل رہی ہیں, اور دونوں حالتوں میں آپ اللہ پر راضی ہیں, تو آپ سٹیبل رہتے ہیں, آپ سکون میں رہتے ہیں, آپ اطمینان میں رہتے ہیں, اور مینٹل پرابلمز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں. کیس سٹڈیز دیکھ لیتے ہیں. اگر ایک انسان کسی طرح سے فیل ہو گیا ہے, بزنس میں ہو گیا ہے, پڑھائی میں ہو گیا ہے, زندگی میں ہو گیا ہے, اور وہ اپنی تقدیر کو بلیم کرتا ہے, اس کو ہم کیا کہیں؟ اس کو ہمیں یہی بات بتانا چاہیے کہ یہ جو تقدیر کو بلیم کرنا ہے یہ تو صرف ایک اس کی اپنی ناسمجھی ہے. اصل اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کی کمزوری ہو سکتی ہے, اس کی سستی ہو سکتی ہے, اس کا محنت نہ کرنا ہو سکتا ہے. تو یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی, ٹھیک ہے نا, تو اب ساری غلطی کہاں ڈال دو؟ اللہ رب العالمین پہ ڈال دو, کیونکہ اس نے خود ایسے ہی کیا تھا کہ مجھے بہکا وہ خود تھا, لیکن اس نے اللہ رب العالمین کو کہا کہ آپ نے مجھے بہکا دیا. ایک ٹراما سروائیور ہے, جیسے طلاق ہو گئی, کوئی بہت ابیوسو قسم کا ریلیشن شپ تھا, یا اور کوئی ایسا بہت بڑی ٹریجڈی زندگی میں ہوگی, اب وہ بھی اس بات کو سوال اٹھاتا ہے اس بات پہ کہ کیوں میرے ساتھ ایسے ہو, میری تقدیر میں یہ چیز کیوں لکھی گئی. اس کو کیسے ہم تھوڑا سا یعنی تھوڑا اس کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں اور اس کو صحیح ایمانیات کی طرف لا سکتے ہیں؟ جی, اس میں یہ ہے کہ ایسے جو افراد ہوتے ہیں ان کو ایک تو اس پہ لانا چاہیے کہ وہ اپنی پچھلی زندگی کا انالیسس کریں, یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں آیا ہے اور ہم اس کا ریزن نہیں تلاش کر پا رہے ہوتے, اور کہیں ہم سے کہیں نہ کہیں کچھ غلطی بھی ہو سکتی ہے, ہو رہی ہے, جس کے نتیجے میں ہم اس مشکل کا شکار ہوئے ہیں. تو سب سے پہلا کرنے کا کام یہی ہے.
پھر یہ ہے کہ اس کے بعد اگر لگتا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی اور اگر انسان ہونے کے ناطے جو کمیاں کمزوریاں ہوتی رہی ان پہ انسان توبہ استغفار بھی کرتا رہا، پھر بھی اللہ کی طرف سے ایک ایسا معاملہ آیا تو پھر اسے اللہ کی آزمائش سمجھنی چاہیے. مثلا ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی چنی ہوئی خاتون تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کتنی بڑی آزمائش میں ڈالی گئی. ایک عورت کے لیے وہ بہت بڑی آزمائش تھی. بالکل. اب وہاں ان کو اس آزمائش میں ڈالنے کا کیا مقصد تھا؟ تو قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت گزار فرما بردار تھی اور اللہ تعالیٰ مزید ان کو اس میں آگے کرنا چاہتے تھے. تو بعض اوقات جب ہم ایسی کسی سچویشن میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم رجوع اللہ کریں، ہم اللہ کی طرف لوٹیں. ہم شاید دنیا میں یا وہ شخص جس سے ہمیں یہ تکلیف پہنچ رہی ہے اس کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹس بڑھ رہی ہیں یا کچھ بھی ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ انسان ہیں اور انسانوں کے ساتھ ایسی اٹیچمنٹس اچھی نہیں ہوتی، ان کی بھی ایک لمٹ ہے. بہت سی مائیں ہوتی ہیں وہ بچوں کے رشتوں کے لیے بہت پریشان ہوتی ہیں اور اتنی پریشان ہوتی ہیں کہ اچھا برا جو بھی آتا ہے اس کو دیکھے بغیر جلدی. یہاں پہ جو تقدیر پہ ایمان ہوتا ہے ہمیں کیسے فائدہ دے سکتا ہے؟ جی، یہ انسان کی زندگی کے اور بہت سارے امور میں سے یہ معاملہ ہے جس میں اللہ رب العالمین ہی کا فیصلہ نافذ ہونا ہے. ہاں، انسان کو ایک حد تک وہ کوشش کر سکتا ہے. اب اس میں جلد بازی کرتے ہوئے اچھے برے کو سوچے بغیر یا اپنی قدروں یا اللہ نے ایمان کے حوالے سے ہمیں جن چیزوں کو کہا ان کو سوچے بغیر ایسے کر دینا، یہ انسان کی جلد باز فطرت ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اختیار میں ہے، اگر میں نے نہ کیا تو یہ ایسا ہو جائے گا. جبکہ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کے جو بعد میں نتائج آتے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا. تو ایسے معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. آپ نے بہت اہم جو پوائنٹس ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا. ناظرین، ہمیں یہاں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ قضاء و قدر پر ایمان جو ہے انسان کے دل میں نا بہت سکون پیدا کرتا ہے اور انسان کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی دیتا ہے. اور یہ جتنے اوور تھنکنگ کے پیٹرنز ہیں اور مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ہیں انسان ان سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. تو زندگی ایسی ہوتی ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرتا ہے اور پھر اس کے بعد توکل اور بھروسہ اپنے رب پہ کرتا ہے. اور یہی ہمیں یہاں تک کی تقدیر کو سمجھنا ہے اور یہاں تک سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.